अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सूरत हाल और आवाम के मसाइल पर भी। आज हमारे प्रोग्राम में ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी एक सियासी पार्टी तो बनाई है, लेकिन जब से उन्होंने अपनी सियासी पार्टी बनाई है उनके सियासी ख्यालात तो सामने नहीं आए। अलबत्ता सियासी इख्तलाफात ज़रूर आपने भी सुने होंगे और हमने भी सुने हैं। हम उनके सियासी इख्तलाफात पर भी बात करेंगे, सियासी ख्यालात पर भी बात करेंगे, उनका सियासी एजेंडा क्या है इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद साहब, जिन्होंने प्रेसिडेंशियल अवार्ड 3 हासिल किए हैं। उनका है तमगा इम्तियाज़ हासिल कर चुके हैं और इसके अलावा सितारा इम्तियाज़ है और ह्यूमन राइट्स पर भी उनको अवार्ड मिल चुका है। उनकी पार्टी का नाम है बराबरी पार्टी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अगर मौजूदा सूरत हाल पर, ज़ाहिर है कि आप अब एक सियासतदान के तौर पर हैं हमारे साथ और आपके सियासी ख्यालात सुनना चाहते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, 26वीं आईनी तरमीम आ गई है, उसके तहत नए चीफ जस्टिस सब आ गए हैं। आपके क्या ख्याल है जिस तरह से ये तरमीम आई है, ये सियासी एतबार से, पार्लियामेंट के एतबार से बिल्कुल सही है? अच्छा देखें, हमारे लिए, बराबरी पार्टी के लिए, मेरे लिए तो ये आईनी तरमीम बहुत अच्छी है। हम समझते हैं कि इससे चाहे नवाज शरीफ की पार्टी को फ़ायदा हो या आसिफ ज़रदारी की पार्टी को फ़ायदा हो, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा ताल्लुक़ सिर्फ इससे है कि पाकिस्तान के अंदर जिस आदमी ने इस वक्त सियासत के अंदर 2 धड़े बनाए हुए हैं अवाम के, और जो मुसलसल, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मुसलसल 26 साल से लोगों से झूठ बोल रहा है और उसे लोगों को अपने पीछे इस वक्त लगाया हुआ है, और उसकी वजह से जो अमीर सरमायादार जागीरदार माफियाज हैं उनका तसल्लुत ख़त्म नहीं हो रहा है इस मुल्क की सियासत से भी, इस मुल्क की मैशत पे भी। उस आदमी को चूँकि ये 26वीं तरमीम ने कट डाउन टू साइज़ किया है, मैं इसलिए खुश हूँ। और मुझे लगता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो है ना, उनका नाम इसलिए नहीं ज़िंदा रहेगा कि वो आइन और कानून के सिर्फ मानने वाले थे। आइन और कानून इस मुल्क में है ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं हूँ ना। अगर आइन और कानून होता तो इधर लोगों की तनख्वाहें जो हैं वो 50,000 25,000 ना होती, कम से कम 2-2 लाख होती, कम से कम वो अपने बच्चों के साथ को अच्छी बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकते। तो कौन सा आइन और कौन सा कानून? यहाँ पे सिर्फ आइन और कानून अमीरों के लिए है, तो इसलिए वो तो मैं मानता नहीं हूँ। तो काजी फ़ाइज़ साहब की जो सबसे बड़ी खिदमत है वो एक्चुअली ये है कि उन्होंने इमरान खान को कट डाउन टू साइज़ किया और उसकी पार्टी को, जिन्होंने इंतशार, फसाद और ये सब फैलाया हुआ है पाकिस्तान में, जिसका कोई एंड नज़र नहीं आ रहा था, और ये उसका एंड हुआ है। बराबरी पार्टी को आगे आने का मौका मिलेगा। नहीं, आपका भी सिर्फ मुखालिफ एक बानी पीटीआई ही है और पीटीआई ही है और सिर्फ मुखालफत में आप ये बात कर रहे हैं। देखिए, मैं अवाम के अंदर जा रहा हूँ ना, बराबरी पार्टी जाती है अवाम के अंदर, कोई भी पार्टी अवाम के अंदर जाती है, लेकिन हम तो हैं ही अवाम से ना। मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मेरे साथ सब मिडिल क्लास के लोग हैं। उसके बाद हमारे जो ज़्यादातर लोग जिनको हम करते हैं नेटवर्किंग, जिनके साथ करते हैं, वो वर्किंग क्लास के लोग हैं, मजदूर किसान हैं। तो हम 24 करोड़ ये वाले लोग जो हैं इनके नुमाइंदे हैं। हम 1 करोड़ अमीर लोगों के नुमाइंदे नहीं हैं। ये किसी ने आज तक नहीं कहा पाकिस्तान में, ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ और मेरी पार्टी कह रही है। तो फ़र्ज़ करें अगर हम अवाम में जाना चाहते हैं तो हमारे सामने कौन खड़ा हुआ है? हमारे सामने ना शरीफ फैमिली खड़ी है और मुस्लिम लीग नून, और ना ही हमारे सामने आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पीपल्स पार्टी। हमारे सामने खड़ा है इमरान खान, क्योंकि इमरान खान अवाम के अंदर जाके झूठ बोल रहा है, वो उनको गुमराह कर रहा है, और वो सिर्फ इसलिए ये कर सकता है और करता रहा है क्योंकि उसके ओपोनेंट्स जो थे वो वही थे जिनको इसने पहले ही चोर डाकू मशहूर करके साइड पे कर दिया हुआ, और अवाम उनको सिर्फ अब इस तरह देखती है कि देखें जी ये पावर स्ट्रगल करके आ गए हैं, लेकिन ये असल में हमारे नुमाइंदे नहीं है। जो भी वो कह रहे हैं, इमरान खान अकेला है जो इस वक्त ये कह रहा है जी कि मैं कुछ करूंगा और मैं ऐसे करूंगा और मैं वैसे करूंगा, जबकि हमारी पार्टी ये कहती है कभी कुछ नहीं कर सकता। और उसका सबूत ये है कि 3.5 साल, 3.25 साल जब ये रहा है, तो सिवाय इसने तोशा खाना से पैसे बनाने के, खाने खोलता रहा। मुखालफिन भी ये कहते हैं कि ये तोशा खाना हो गया। ये सारे केसेस जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ मुखालफत में बनाए गए हैं, सियासी केसेस। आप केसेस की बात ना करें, मैं तो केस की बात ही नहीं कर रहा। मैं गैरतमंद मिडिल क्लास का आदमी हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं वज़ीर आज़म बन के एक अपनी प्रोविजन इस्तेमाल करूं और मैं तोशा खाना के पैसे जो हैं, वो तोशा खाना के तोहफे वो बेच के बाजार में तो उनके पैसे ले आऊं। वो लीगल है या इलीगल, इससे मेरा ताल्लुक ही नहीं है। मेरा ताल्लुक इससे है कि लोग अगर आपके मुल्क में
روٹی نہیں مل رہی ہے ان کو. آپ کے ملک میں آپ لنگر خانے کھول رہے ہیں لوگوں کو بھوک دینے کے بجائے, اور وہاں پہ آپ اور اپنی بیوی جو ہے کروڑوں روپیہ بنا رہے ہیں. اب برابری کی آپ نے بات کی, آپ کی پارٹی کا نام ہے برابری پارٹی پاکستان ہے, ظاہر آپ نے آپ میری بات کروائی ہے پوری نہیں آئین ہونے اور دیں قانون کے تحت ہی رجسٹرڈ کروائی ہے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, آپ میری بات پوری نہیں ہونے دیں. جی جی بات کریں. میں وہ آدمی ہوں جس نے عمران کو انکار کیا ہوا پارٹی میں آنے سے 4 دفعہ. ایک دفعہ لیاقت بلوچ اس کے گواہ ہیں, 2 دفعہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے سنگر ہیں پاکستان کے, وہ گواہ ہیں, اور تیسری دفعہ عمران خان خود جو ہے وہ آپ کو کہہ دے گا آگے کہ ہاں میں نے یہ کہا ہے. جھوٹ تو ایسے بہت بولتا ہے لیکن بول دے گا, سچ بول دے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے پھر میں اس کو سامنے ثبوت رکھوں گا. اسی طرح میں نے احسن اقبال کو, میرے گھر آئے تھے وہ, میں نے ان سے کہا تھا میں مسلم نون جوائن نہیں کروں گا, اور میں نے یہ جو گوندل ہیں اپنے کیا نام ہے ان کا, ذوالفقار گوندل جو کہ نظر گوندل کے بھائی ہیں, اور یہ دونوں اس زمانے میں پیپلز پارٹی میں تھے 2013 میں, ان دونوں نے مجھے لاہور کی ٹکٹ کے لیے کہا تھا, اور میں تو اپنی پارٹی اس کے 5 سال بعد بنائی ہے 2018 میں, کیونکہ مجھے پتا تھا میں نے یہ والی سیاست نہیں کرنی, میں نے پیسے بنانے والی سیاست نہیں کرنی. اگر میں آج ہوتا نا ادھر, آپ مجھے ٹوک رہی ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اگر میں آج ان کے ساتھ ہوتا, ان میں سے کسی کے ساتھ بھی, تو اس ہزار پہ ٹی وی میں میں بیٹھا ہوتا. یہ جو انہوں نے بٹھائے ہوتے ہیں جاہل قسم کے لوگ, ان سے زیادہ مجھے پتا ہے سیاست کا. اچھا, اب میں ایک ایسی اچھی شخصیت جو کہ اچھے خیالات رکھتی ہے, پاکستان کے عوام کے لیے درد دل رکھتی ہے, تبدیلی چاہتی ہے, عوام کے مسائل حل چاہتی ہے, تو بجائے کہ وہ ایک ون مین شو ہو کر رہ جائے, وہ یہ کیوں نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی جوائن کر لے, وہ یہ کیوں نہیں ہے کہ پی ایم ایل این جوائن کر لے, اور آپ کو کئی بار آفرز بھی ہو چکی ہیں. توبہ ہے ویسے, مطلب آپ تو خیر خود مڈل کلاس سے ہیں, آپ کو پتا ہے اس بات کا. اس ملک کے اندر آپ کو پتا ہے جب میں چھوٹا تھا نا, میرے والدین پروفیسر تھے, تو مجھے اس زمانے میں جو کہ بری بات تھی, میں دیکھتا تھا ارد گرد اپنے امیر اور غریب دیکھتا تھا, مجھے امیر لوگوں کو دیکھے غصہ چڑھ جاتا تھا, نفرت ہونا شروع ہو جاتی تھی. آہستہ آہستہ میں نے نفرت پہ قابو پایا. مجھے امیر لوگوں سے ایکچولی سیاسی اختلاف ہے, امیر لوگوں سے. یہ تینوں پارٹیاں کس کی ہیں؟ کیا یہ تینوں پارٹیاں جو تحریک انصاف ہے, مسلم نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, اس میں کوئی غریب آدمی جا سکتا ہے اور لیڈر بن سکتا ہے؟ کیا ان میں کوئی لوور مڈل کلاس کا لڑکا یا لڑکی کہے کہ میرے پاس بڑے درد دل ہے, میرے پاس بڑا علم ہے, میں نے بہت زندگی میں جان ماری ہے, میں محنت کر سکتا ہوں, مجھے پارٹی میں لے اور مجھے آگے کریں؟ وہ کیا کریں گے کبھی؟ یہ کروڑوں روپیہ لگا کے الیکشن لڑتے ہیں سارے, کروڑوں روپیہ لگا کے یہ اسمبلی میں جاتے ہیں, وہاں جا کے کروڑوں روپیہ بناتے ہیں کہ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ لوگ 15 ہزار روپے مہینہ میں کام کرتے ہیں, 20 ہزار روپے میں لوگ کام کرتے ہیں, 25 ہزار میں کام کرتے ہیں لاہور جیسے شہر میں. اس ملک کے اندر یہ وزیر اعظم بنتے ہیں, صدر بنتے ہیں, ایم این اے بنتے ہیں, ایم پی اے بنتے ہیں, منسٹرز بنتے ہیں, مشیر بنتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, اور جب 5 سال پورے ہوتے ہیں تو ان سب کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہوتا ہے. اس ملک کے اندر ایس آر اوز لیے جاتے ہیں, اس ملک کے اندر پلی بارگن کی جاتی ہے, اس ملک کے اندر قرضے لے کے معاف کرائے جاتے ہیں, اس ملک کے اندر ایمنسٹی سکیمز ہیں, ایمنسٹی کے ذریعے امیر آدمی پیسے بناتا ہے. یہ میں آپ کو ساری جو چیزیں بتا رہا ہوں یہ لیگل طریقے ہیں پیسے بنانے کے, جو آپ کا سسٹم الاؤ کرتا ہے امیر کو. آپ کا بینک جو ہے وہ امیر کو قرض دیتا ہے, غریب کو قرض نہیں دیتا. آپ کا جو ملک ہے یہ باتیں بڑی کرتے ہیں. چائنا میں جو ہے ایک پارٹی ہے جو اقتدار میں ہے, وہ کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی امیر آدمی کے سارے حساب سے منجمد کر سکتی ہے, وہ اس کو 2 منٹ میں غریب کر سکتی ہے. پاکستان میں ڈیموکریسی کھیل کے انہوں نے, یہ ڈیموکریسی فار دا ریچ ہے, یہ جمہوریت ہے امیر آدمی کے لیے, یہ جمہوریت غریب آدمی کے لیے نہیں ہے. ویسے آپ پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن پی ٹی آئی نے اس بار بھی بہت سارے عام آدمی کو انہوں نے ٹکٹس دیے تھے, اور عام آدمی جو ہے بہت سارے ایسے جو ان نون نیم تھے وہ بھی پارلیمنٹ میں گئے جن کو کوئی جانتا نہیں تھا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو پارٹی ہوتی ہے وہ کون چلاتا ہے, آپ کی کیبنٹ کس کی ہے, آپ لوگ کس طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اکثریتی نمائندے اس پارٹی کے کون ہیں. یہ جو نظر بٹو ہوتے ہیں نا, یہ جس کو 2-4 آپ نے رکھ لیے ہوتے ہیں, وہ مانا انڈیا میں نا کہتے ہیں کہ وہ کالا ٹیکا لگاتے ہیں. وہ کالا ٹیکا ہوتا ہے, کالا رنگ کو نا عام طور پہ پاکستان انڈیا میں اچھا نہیں سمجھا جاتا, حالانکہ میں تو بالکل ریسسٹ نہیں ہوں, مجھے تو کالا رنگ بھی بڑا اچھا لگتا ہے, میں نے پہنا بھی وہی ہوا ہے. لیکن وہ اس کو لگاتے ہیں, وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز کی جائے کہ اس سے ہم بچ جائیں, تو وہ بری چیز اپنی طرف سے لگاتے ہیں.
آپ کو پتا ہے کہ مطلب نظر دور کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو مڈل کلاس کے 4-5 لوگ ہر پارٹی لے آتی ہے نا دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم نے یہ لے کے آئے ہیں، ان کی آواز تک نہیں نکلتی، وہ کسکتے تک نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتے ان کے سامنے. آپ کے خیال میں آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز شریف، عمران خان، شاہ محمود قریشی، اس کے بچے آج 2 اور آگے ہوئے ہیں، پیر و مرشد خاندان ہے یہ سارے، ان کے سامنے کوئی بول سکتا ہے؟ یہ ساری ڈرامے بازی ہے. دیکھیں ویسے بھی گھر کے اندر سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، جیلیں کاٹ رہے ہیں. وہ ابھی شاہ محمود قریشی کس کے لیے کاٹ رہا ہے شاہ محمود قریشی؟ اپنے مریدوں کو جو ہے وہ پیر بنانے کے لیے کاٹ رہا ہے. وہ اس کے جو اپنے خانقاہیں ہیں جہاں بھی جس کے ہی بنے ہوئے ہیں سارے پیر و مرشد، ہماری پارٹی آئے گی، ہم ان کی ساری خانقاہیں نیشنلائز کریں گے، ایک بھی ان کے پاس نہیں رہے گی. یہ تو مزار ہیں اولیاء کے، یہ ریاست ان کو چلائے گی. آپ کون ہیں؟ یہ کون ہے سارے جو ان کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے؟ یہ وہ جی ہم اس کے بچے، ہم اس کے بچے، ہم اس کے بچے. کوئی بچے نہیں ہیں. آپ نے پیسہ بنانے کا کاروبار بنایا ہوا ہے وہاں. آپ اس سارے سیاسی نظام کو آپ بھی کہتے ہیں کہ اس کو سائڈ پہ فارغ کر دو، سیاستدانوں کو فارغ کر دو، بس ایک جواد احمد آ جائے اور وہ اس سارے سسٹم کو ٹھیک کرے گا. وہ کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ طریقہ بتا دیں، بس وہ طریقہ بتا دیں. آپ کو اتنا میں بتا دوں، آج آپ کو اگر نہیں پتا، جی میں الیکشن ہی نہیں لڑ رہا. میں نے ایک دفعہ الیکشن لڑا تھا، وہ 3 لوگوں کے خلاف لڑا تھا. دیکھیں میں آپ ایک نظریاتی آدمی کے ساتھ بیٹھی ہیں اس وقت. مجھے نہ پیسے کی کوئی ضرورت ہے، نہ مجھے کوئی شہرت کی ضرورت ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں تمام چیزوں پہ. اگر عام لوگ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے تو مجھے ان چیزوں کو لے کے کیا کرنا ہے؟ میں تو اپنی امی کو ایوارڈ جا کے دیتا تھا، کہتا تھا یہ اچھی چیز صرف یہ ہے، اس میں صرف یہ چیز ہے کہ لوگ کہیں گے یار یہ بڑا آدمی ہے جی، اس کو ایوارڈ مل گیا. اصل بات کیا تھی؟ صرف اصل بات یہ تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ میڈل جو ہے نا، یہ غریب لوگوں کے خون سے نا اس کو بنایا گیا. اس کو خون کو پہلے سولیڈیفائی کیا گیا ہے اور اس کو پھر میڈل بنا دیا گیا. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی کچھ جانے کی. میں نے 3 لوگوں کے ساتھ الیکشن لڑا تھا، عمران خان، شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری. نواز شریف الیکشن لڑے نہیں تھے کیونکہ نااہل ہو گئے تھے، اور آصف زرداری جو ہے انہوں نے الیکشن لڑا نہیں تھا، ویسے نہیں لڑا تھا. تو تینوں پارٹیوں کے جو اصل سربراہ تھے میں ان کے خلاف لڑا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جنونی آدمی کے خلاف ہی کوئی کر سکتا ہے کہ بغیر کوئی وہی کر سکتا ہے؟ اگر میں نے الیکشن جیتنا ہوتا تو میں کسی عام آدمی سے لڑتا نا، کسی عام چھوٹے سی کانسٹیٹوئنسی میں جا کے جہاں میری پوری پارٹی میرے پیچھے آ جاتی ہے، ایک سیٹ کے لیے ہم پوری جان لگا دیتے. میں تو لڑا تھا سمبولکلی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ تینوں ایک جیسے ہیں اور یہ تینوں امیر لوگوں کے نمائندے ہیں. تو میں ان تینوں سے لڑا تھا، تینوں سے ہار گیا تھا. آپ کا ٹارگٹ جو ہے، ظاہر ہے کہ آپ نے یہ رکھا ہوگا نا ٹارگٹ کہ یہ 10 سالوں میں ہو سکتا ہے، 20 سالوں میں ہو سکتا ہے، 25 سالوں میں ہو سکتا ہے. جیسے کہ بانی پی ٹی آئی کو لوگوں کو کنونس کرنے میں 25 سال لگ گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ویژن کب تک کا ہے کہ کتنی دیر میں لوگ کنونس ہو جائیں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور اس کو فالو کرنا ہے اور 2/3 میجورٹی آپ کو مل جائے گی؟ آپ کو پتا ہے جب آپ سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کے ارد گرد جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کو جانتے ہیں نا تو جب آپ پھر بات کہتے ہیں اور آپ کی بات وہاں تک جاتی ہے تو وہ آپ کی بات سن بھی لیتے ہیں. وہ کوئی ان نون آدمی اس کی نہیں سنتے. اسی لیے سب سے بڑا خطرہ عمران خان کے لیے میں ہوں. یہ پارٹیز نہیں ہیں، وہ تو ان کو سائڈ پہ کر دیا ہوا ہے. میرا یہ کچھ کر نہیں سکتا تو یہ کیا کرتا ہے؟ اور اس کی جو بیگم ہے نا وہ بھی سوشل میڈیا چلاتی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں. یہ جو آیا تھا نا وہ جو اسلان بیٹا ایسے کر دو ویسے کر دو، ان میں بھی شامل ہوں، وہ میں بھی شامل ہوں کہ اس کے ساتھ بھی یہ کرو. یہ مجھے نکالتے تھے گالیاں، ماں بہن کی گالیاں. پھر یہ مجھے کہتے تھے کہ یہ تو گانے بجانے والا ہے، اس کو کیا پتا ہے. پھر یہ کہتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. ان لوگوں نے پوری کیمپین کی ہوئی ہے میرے خلاف. یہ میں اسٹیج پہ جاتا تھا کہیں بات کرنے، ان کے لوگ آ کے وہ کہتے تھے یار آپ نہ بات کریں. پی ٹی آئی نے زبان بندی کی ہے لوگوں کی، میرے سمیت. پی ٹی آئی نے اس ملک کے اندر فیشزم پھیلایا ہے سوشل میڈیا پہ. اب اگر ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور کون کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ انہی کے مالکان. ابھی صرف اور صرف جواد صاحب ہی ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، یا ابھی آپ نے پارٹی کے اور بھی لوگ ہیں جن کو آپ ظاہر ہے ہماری پارٹی میں تو پورا سٹرکچر ہے، جیسے فیڈرل سٹرکچر ہوتا ہے، جیسے پروونشل سٹرکچر ہوتا ہے. ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہے ہماری ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے. ویب سائٹ ہماری ہے www.barabariparty.pk.
تو اس پہ آپ جا کے وہ سارا دیکھ سکتے ہیں. لیکن جیسے وہ کہتے ہیں نا دوست کا دشمن جو ہے وہ دوست ہوتا ہے, تو آپ کا ٹوٹل جو ہے وہ مخالف, ایک سیاسی مخالف کہہ سکتے ہیں, سیاسی مخالف وہ بانی پی ٹی آئی ہے. تو پھر دوسری طرف نواز شریف ہے, پی ایم ایل این ہے, تو ان سے دوستی کر لیں, بہت جلدی ہوگی, بہت جلد آپ جو ہے وہ وزیر اور شاید بہت جلد آگے بھی آ جائیں گے, آپ کا ویژن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ کھرب پتی ارب پتی لوگ ہیں سارے. آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ ان میں قدر مشترک کیا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی تھوڑے دن پہلے قاضی فائد عیسیٰ اور منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ اور پھر وہ جو یائی آفریدی جو بھی بنے ہیں چیف جسٹس, یہ سارے ایک جیسے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے چائے پیتے تھے, بیٹھتے تھے. ایک دم کیا ہوا ہے, ایک دم یہ ہوا ہے کہ ہیں تو سارے اسی کلاس سے نا, یہ سارے ایک ہی کلاس سے ہیں. جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز امیروں کی پارٹیز ہیں ساری, جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا, اسی طرح اب یہ بھی کسی نہ کسی کے ساتھ ان کی ہو جاتی ہے افیلیشن. جب افیلیشن ہوتی ہے تو پھر یہ بھی آپس میں لڑتے ہیں. لیکن ان کی لڑائی سے کیا عام آدمی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے جو عام آدمی کی صرف آواز اٹھائے اور کہے کہ اس ملک میں لینڈ ریفارمز. میں تو قاضی فائد عیسیٰ اگر رہ جاتے ایکسٹینشن, میں تو چاہتا تھا ان کو ایکسٹینشن ملے, ایکسٹینشن مل جاتی. عمران خان کا مسئلہ تھوڑا سا سائیڈ پہ ہوا ہے تو ہم لینڈ ریفارمز کا کیس لے کے جاتے, میں پٹیشنر ہوں اس کا. اسی طرح ہم اس ملک کے اندر آئی پی پیز کا کیس لے کے جاتے, اسٹوڈنٹ یونینز کا لے کے جاتے. آئی پی پیز کے اوپر جو جتنے بڑے بڑے وکلا ہیں یہ کیوں نہیں کرتے بات, یہ کرے نا بات اس پہ, وہ نہیں کرتے. تو اس لیے دیکھیں اس ملک کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں یا میری پارٹی اگر ہم گرو کرتے ہیں, عوام ہماری طرف آتی ہے تو اس عوام کا کچھ بن جائے گا. اگر یہ نہیں آتے نا تو پہلے بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں, وہ جی یہ تو آخری امید کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو, اور میں نے تو وزیر اعظم نہیں بننا. یہ آخری امید ہے آپ کے لیے واقعی, کیونکہ آپ لوگوں کو نہ تو کبھی انسان سمجھا گیا ہے. آپ اپنی ذرا حالتیں تو دیکھیں, آپ جا کے گالیاں نکال کے جو ایک دوسرے کو مڈل کلاس کی اور غریب لوگ ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں امیروں کے لیے, آپ کبھی اپنی حالت تو دیکھیں کہ آپ اصل میں کیا ہے. تھانے کچہریوں میں آپ کا کیا حال ہوتا ہے, آپ کا کیا حال ہوتا ہے اسپتالوں میں, آپ کا کیا حال ہوتا ہے درسگاہوں میں. تو ہم تو آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہ ساری ہی تقاریر, یہ ساری ہی چیزیں بانی پی ٹی آئی بھی کہتے تھے, عوام کو کنونس کرتے تھے, اور اس کے کبھی بھی نہیں کہا یہ چور ڈاکو ان سے جان چھڑاؤ. میں تو چور ڈاکو کسی کو کہا ہی نہیں. میری پوری گفتگو میں چور ڈاکو آپ نے کہیں سنا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا, میں نے تو امیر غریب کی بات کی ہے. سیاست میں آگے انٹری, سیاست میں آگے کامیاب اگر ہونا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. کون سے ایسے سیاستدان ہیں, کون سی ایسی سیاسی پارٹی ہے, چاہے پی ٹی آئی کو لے لیں, پی ایم ایل این کو لے لیں, نواز شریف کو لے لیں, کون ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اوپر آیا ہو؟ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ادھر سے بھی سپورٹ نہیں لینی ہے. سوال ہی بد نہیں ہوتا. دیکھیں روس کا جب انقلاب ہوا نا تو اس میں جو پارٹی تھی بولشوک پارٹی, لینن تھا, ٹروٹسکی تھا, اور بولشوک پارٹی ساری جتنی بھی تھی, یہ سارے مل کے جب انسرکشن کے ٹائم پہ نکلے تو جو فوج تھی نا وہ ان پہ گولی بھی چلا سکتی تھی, ان کو مار بھی سکتی تھی, کیونکہ ان کا فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. یہ فوج کے ساتھ مل کے نہیں انقلاب کر رہے تھے, لیکن وہ ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی. لوگوں کو لیڈر بنائے, عام لوگوں کو لیڈر بنائے, ڈاکٹرز کو, انجینئرز کو, پروفیسرز کو. یہ جو عام لوگ ہیں جو بڑی مشکل سے پوری زندگی لگا کے ایک کنال یا 10 مرلے کا گھر بنا پاتے ہیں, وہ مڈل کلاس بھی اور وہ غریب بھی جس کے پاس گھر ہے ہی نہیں. لینڈ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں آپ, نیشنلائزیشن کی بات کر رہے ہیں آپ, لوگوں کی چھت کی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ جو قرض جو اس ملک پر ہے, جو ہر ایک بچہ جو اس وقت 2-2-2.5 لاکھ کا مقروض ہے, وہ قرض اتارنے کے لیے کوئی فارمولا ہے آپ کے پاس؟ میں نے تو آپ کو جو 2-3 باتیں بتائی ہیں نا, آئی پی پیز اگر آپ نیشنلائز کر لیں, اگر آپ انڈسٹریلائز کریں پاکستان کو, اور اس کے لیے آپ سمپل سی بات کریں کہ جو پروڈکٹیو انڈسٹری ہے جو پاکستان کو فائدہ دے رہی ہے وہ چلے گی. نیشنل انڈسٹریز جو ہیں, جو نہیں ہے وہ بتا دیں گے خود ہی, کاغذ پہ پتہ چل جائے گا. جو نہیں چل سکتی اور اس کو بھی ہم مہلت دیتے ہیں آپ چلائیں, نہیں چل سکتی بند کر دیں, ہم خود چلائیں گے. اسی طرح لینڈ ریفارم تو ہم ویسے ہی کر دیں گے. تو جب ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہوں گے تو اس کے بعد مجھے بتائیں پیسہ ان کے پاس جائے گا کیسے, اس کلاس کے پاس؟ پھر ہم ادارے جو ہیں ہم ان کے ریفارمز کریں گے. ہماری سیاست ہے عام لوگوں کی سیاست, اور وہ ہمیں کرنے دے رہی ہے. لیکن اگر آپ ان کی بھی ریفارمز کرنا چاہتے ہیں, اس ادارے کی بھی, وہ ریفارمز کیا ہیں؟ وہ ریفارمز کیا ہیں؟ وہ ریفارمز بڑے سمپل ہیں. جب آپ کی پوری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے اپنے حقوق کے لیے, تو وہ فوج کو صرف یہ کہتی ہے کہ دیکھیں
کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ جیسے مثال کے طور پہ آپ کا دفاعی بجٹ ہے, آپ کی جو اس ملک کے اندر فارن پالیسی کے اندر انوالومنٹ ہے, آپ کی اس ملک کے اندر جو اکنامکس کے اندر انوالومنٹ ہے, وہ تھوڑی سی کم کر دیں. جواد احمد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ویژن ہے, ہم اس کے اوپر آپ کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں کہ آپ کا جو ویژن ہے وہ آپ اس کو امپلیمنٹ بھی کریں. یہاں پہ ہمیں شامل کرنی ہے ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمیں جوائن کریں گے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب. کیپ واچنگ. ویلکم بیک. ہم اب بات کریں گے کہ جو ابھی انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر جو جنگی محاذ گرم ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی محاذ ہے اس پر بھی کئی تبدیلیاں آ رہی ہیں. اسی کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب, بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. السلام. سر, سب سے پہلے تو اسرائیل نے جو ایران پر حملہ کیا ہے اس پر پاکستان, سعودی عرب نے بھی اس کی مذمت کی ہے. اب ایران کا کوئی جوابی وار کہیں, جواب کہیں, وہ کیا متوقع ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عالیہ, بات یہ ہے کہ 1 اکتوبر کو جو ہے وہ ایران نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا تھا. نیچرلی دے ہیڈ ٹو اٹیک بیکاز جس طریقے سے انہوں نے جا کے اس کے اندر شام کے اندر جا کے ان کے ایمبیسی پہ حملہ کیا, ان کے ایمبیسڈر کو مار دیا, پھر اس کے بعد اسماعیل ہانیوں کو مارا. سو اٹ واز ویری فرینڈنگ, سو دے ہیڈ ٹو ٹیک ریونج. اس میں بھی امریکن نے کافی پش کیا تھا میں ایرانیز کو کہ آپ نہ کریں, بات بڑھ جائے گی. بٹ دین ایران ڈیڈ اٹ اینڈ دے ریئلی ہیڈ این افیکٹ. اس طریقے سے وہ 200-300 میزائل, کروز میزائل, ہائپرسونک میزائل فائر کیے. اینڈ دے شو دا شو آف پاور آلسو. انہوں نے بتایا دس از واٹ وی کین ڈو. اینڈ اس کے بعد پھر نیچرلی اسرائیل وانٹڈ ٹو ریٹیلیٹ, جس میں they initially wanted to go against Iran's oil fields and nuclear installations. امریکن نے بڑے مشکل سے ان کو کنونس کیا کہ پلیز ڈونٹ گو آن دیس تھنگ بیکاز اٹ از گوئنگ ٹو ریز دا پرائس آف آئل. اٹ ول افیکٹ دا ہول ورلڈ اکانومی اس وقت جو حالات ہوئیں گے. سو الٹیمیٹلی دے ڈیسائیڈیڈ ٹو گو آن سم ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر, جس میں اتنا زیادہ ان کا نقصان بھی نہیں ہوا اور کافی زیادہ انہوں نے اپنے ڈیفینس سسٹم کے تھرو راکٹس اور میزائل تباہ بھی کر دیے. بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد اسرائیل نے اناؤنس یہ کر دیا ہے کہ جی وی ہیو ڈن اے جاب, وی آر ناٹ مور انٹرسٹڈ کہ ہم دوبارہ اٹیک کریں. تو آئی تھنک اس کے اوپر ایران کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ ایسکلیٹ ہو جاتا ہے زیادہ, اگر آپ ریٹیلیٹ کرتے ہیں پھر اسرائیل ریٹیلیٹ کرتا ہے, دین اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک دا ہول مڈل ایسٹ آپ کی لپیٹ میں لے سکتا ہے اور اس سے بہت زیادہ کرائسس بڑھ سکتے ہیں, آئل پرائسز بہت ہائی اپ ہو سکتی ہیں. اس سے میرے خیال میں اس وقت جو ہے وہ ایران بھی رسپونڈ نہیں کرے گا اور اسرائیل ہے جواب. انہوں نے صرف اپنی فیس سیونگ کرنی تھی جو انہوں نے کی ہے. اگر وہ زیادہ کرتے زیادہ نقصان کر سکتے تھے, بٹ دے اوائڈڈ تاکہ ایران ریٹیلیٹ نہ کرے. اور سعودی عرب کی بڑی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ آئی ہے, پاکستان نے تشویش کا اظہار کیا ہے. میرے خیال میں اس وقت یہاں پر اس کو مسٹ اینڈ, اور دس از دا لاسٹ اسٹیپ immediately the world community, the United Nations, everybody has to ensure کہ cease fire is effected. اور لیبنان میں, پیلسٹائن میں, ایران میں, اسرائیل میں جو حملے ہو رہے ہیں وہ ختم ہو اور نارملسی کی طرف جائیں. پرابلم یہ ہے کہ جو ٹارگٹ تھے اس کے اسرائیل کے وہ اچیو نہیں کر سکتے. ان کے ٹارگٹ بڑے کلیئر تھے. ٹارگٹ یہ تھے کہ ہم نے اپنے قیدی واپس لانے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 نے حماس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا ہے, نمبر 2. نمبر 3 تھا کہ ہم اتنا انفراسٹرکچر ڈیمیج کریں گے, اتنا غزہ میں ظلم و بربریت کریں گے, اتنا ہراسمنٹ کریں گے کہ یہ پہلے سے مجبور ہو کے مائیگریٹ کر کے ایجپٹ میں اور جارڈن میں چلے جائیں. تینوں ان کے ٹارگٹ پورے نہیں ہوئے. حماس بھی اس کی طرح قیدی بھی واپس نہیں ہوئے. اس کے باوجود اسرائیل کیا سیز فائر کے اوپر ایگری ہو جائے گا اور وہ واقعی اس پر قائم رہے گا؟ دیکھیں اس کو رہنا اس لیے ماننا الٹیمیٹلی پڑے گا. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ادھر اگر یہ اور ایسکلیٹ کرتا ہے, حماس is still active, Hezbollah is still active, Houthis of Yemen are still active, and Iran is there. تو اگر یہ کہیں کرتے ہیں, امریکن جتنی مرضی سپورٹ کریں, پھر بھی کنسیڈریبل ڈیمیج اسرائیل کو ہوگا. خاص طور پہ اسرائیلیز are very sensitive to the loss of lives of Israeli Jews. اس لیے میرے خیال میں this is the time سب برڈ سے جو اس نے لاسٹ اپنے سے لے لیا ہے,
اب امریکن کے الیکشن آ رہے ہیں اس لیے بھی انہوں نے یہ کر لیا ہے, اسی طرح وہ بھی نہیں چاہتے ہیں. Middle East has to play their part. The Islamic countries, they have to play their part. It is shameful on Islamic countries. OIC, that day what all India, وہ Israel کر رہے ہیں وہاں پر جو یہ خاموش بیٹھے ہیں, statement doesn't matter. You should put your weight اور امریکن کو فورس کریں کہ اسرائیل کو نکیل ڈالے اور یہاں پر اس کو سیز فائر میں کنورٹ کریں. لیکن دوسری طرف دیکھیں نا کہ سب اپنے اپنے جو ایک اپنے اپنے ان کے بینچز ہیں اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. آپ برکس کا اجلاس دیکھیں وہ ہوا ہے, اس میں پاکستان آئسولیٹ ہے, پاکستان اس میں شامل نہیں ہے. وہاں پر بھی بہت سارے فیصلے کیے گئے ہیں اور اس اجلاس کے جو ڈیسیژنز ہیں یا پاکستان اس میں نہیں ہے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور پاکستان اس کا کیا کوئی حصہ بن سکتا ہے؟ I think very soon جو رشیا اور چائنا they're putting pressure کہ پاکستان should immediately become member of BRICS. اور BRICS ایک بہت امپورٹنٹ تنظیم ہے, اس میں 10 لوگ ہیں, پہلے 5 تھے, 5 اور شامل ہو گئے ہیں جس میں انڈیا بھی شامل ہے. تو سعودی عرب بھی ہے, ایران بھی آ گیا ہے, ایتھوپیا تک آ گیا, تو پاکستان کیوں نہیں آیا؟ آئی تھنک یہ ضرور ہوگا, یہ ایمرجنگ اکانومیز ہیں, پاکستان کو ضرور بھی یہ ٹرائی کریں گے. نہیں تو اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان آئسولیشن میں پاکستان کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ کوشش تو ہمیشہ انڈیا کرتا ہے, بٹ آئی تھنک رشیا اور چائنا they are doing their work. بہت کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو وہ اس میں لے کر آئیں. جیسے پاکستان پرماننٹ ممبر بن گیا ہے اس کا ایس سی او کا بھی, اور بڑی کامیاب انہوں نے یہاں پر ایس سی او کانفرنس رکھی ہے, سمٹ رکھی ہے, جس میں پاکستان کے کردار کو, پاکستان میں سیکورٹی انوائرمنٹس کو, پاکستان کا امیج سافٹ جو گیا ہے وہ, اور بڑا سکسیسفل طریقے سے ہو گیا. آئی تھنک یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو اسٹیپ ہے. اور نیکسٹ ممبرشپ اجلاس میں شور کہ برکس میں پاکستان شوڈ بیکم دا فل ممبر انشاءاللہ. رائٹ. دوسری طرف آپ چین کہہ رہے ہیں کہ چین سے ہمیں اس برکس میں کوئی ان کا کوئی کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے ٹورڈز پاکستان, ان کی کوئی ہو سکتی ہے, لیکن دوسری طرف چین بھی تو انڈیا کے ساتھ اب اپنے مراسم بڑھا رہا ہے. لداخ ان کا ایک میجر ایشو تھا, وہاں پر انہوں نے انڈیا سے ایگریمنٹ کر لیا ہے, تو اب تو ان کے وہاں پہ بھی بارڈر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمفرٹ میں جا رہے ہیں. تو انڈیا اور پاکستان تو آپس میں اب اچھے ماحول میں آگے بات چیت بڑھا رہے ہیں, اچھے ان کے اچھا ماحول ہو رہا ہے, دوستی ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے. تو وہ پھر پاکستان تو پھر یہاں پر بھی چین کے لیے بھی اتنا بڑا نہیں ہے, میٹر نہیں ہے. نو, پاکستان کی اہمیت چین کے پاس بہت ہے, اور پاکستان کبھی بھی چین اور پاکستان علیحدہ نہیں ہو سکتے ہیں. سی پیک آپ کے سامنے ہے, اور اس کے بعد چائنا کی نے ہر موقع پہ ہماری ایئر فورس کو کتنا سپورٹ کیا ہے, ویپن ایکوپمنٹ میں, اکانومی میں, ہر جگہ پر چین اسٹینڈنگ ود اس. پھر اس کے بعد ویٹو پاور ہے. رشیا اور چائنا دونوں کوشش کریں کہ پاکستان جو وہ برکس کا ممبر ہو. نمبر 2 بات یہ کہ دیکھنا یہ کہ انڈیا کا کیا رول ہے. یہ جو انڈیا یہ چائنیز کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈسپیوٹ اپنے سائڈ پر رکھیں, چلنے دیں, لیکن اکانومی کو ترقی کرتے رہیں, وہ چلاتے رہیں. اور اسی سے جب آپ اکنامک جوائنٹ بنا چائنا, آپ کے سامنے ہانگ کانگ خود بخود ان کو مل گیا. اب وہ اسی میں ہے کہ اب تائیوان بھی وہ دے آر ویری ہوپفل کہ الٹیمیٹلی چائنا ول فال آلسو ان دیئر لیپ. دے نیڈ ٹو بیکم اکنامک جوائنٹ, جو کہ بن چکے, اور امریکہ کو انہوں نے بڑا پرابلم ڈالا ہوا ہے. پاکستان میں ہماری پرابلم یہ کہ وی آر اکنامکلی ویری ویک. سی پیک واز ون آف دا فیکٹر کہ یہاں سے ہم بہت بڑا جمپ پوائنٹ دیں گے. ایگزیکٹلی. تو اگر جس طرح سے لداخ کے ایشو کے اوپر اب وہاں پہ اس بارڈر پہ پیس آ رہا ہے, چین اور انڈیا قریب ہو رہے ہیں, تو یہاں پر سی پیک کے اوپر اس کا کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے؟ بالکل نہیں آئے گا, کیوں اس لیے نہیں آ سکتا. سی پیک از دا فلیگ شپ آف بیلٹ روڈ انیشیٹو, اس لیے یہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. چائنا وانٹ کے ہر حالت میں, ان کے چائنیز مر بھی رہے ہیں اور انٹینشنلی مارے جا رہے ہیں چائنا کو دور کرنے کے لیے, بگانے کے لیے, بٹ چائنا از ڈیٹرمنڈ. اور پاکستان نے اسپیشل سیکورٹی ڈویژن ریز کیا ہوا ہے اس کے لیے, وہ کرنے کے لیے وہ بھی ہے. اور سیکنڈ یہ بات ہے, دیکھیں کہ پاکستان کو اکنامک ترقی کرنی ہے, ہمیں بھی اپنے ڈسپیوٹ سائڈ پہ رکھنا چاہیے. لیکن اگر انڈیا مانے کہ یہ چاہے انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کا یا بائیلیٹرل ہے, بٹ اف ٹو سے کہ یونیلیٹری, کہ اگر آپ illegally انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کو آپ کہیں گے جی نہیں اب تو ہم نے گیو اپ کر دیا ہے, that will never happen, because then it will be really betrayal for not only Kashmiris from our own just stance جو وہ مل سکتا ہے.
इसलिए अगर आप मुज़ाकरात भी करते हैं और उसमें इंडिया कहता है हम आपसे ट्रेड करते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं, लेकिन हम कश्मीर डिस्कस नहीं करेंगे, तो दैट विल बी वेरी हार्मफुल, बहुत नुकसानदेह होगा। अच्छा आप ब्रिगेडियर साहब, एजेंडे में रखें। लास्ट क्वेश्चन, इसमें जैसे कि आप इंडिया और चाइना जाहिर है कि एग्रीमेंट कर रहे हैं, बॉर्डर पीस आ रहा है बॉर्डर में, दूसरी तरफ ब्रिक्स के इजलास हो रहे हैं, पाकिस्तान आइसोलेशन में, तो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है कहीं पर आपको लगता है कि यहाँ पर वीक है, कि हम उतना प्रोएक्टिव नहीं है कि हम इसके ऊपर काम करें? पाकिस्तान ने बहुत ब्रिक्स के ऊपर तो बहुत काम किया और आई एम श्योर कि अगले इजलास में पाकिस्तान गोइंग टू बिकम मेंबर, जहाँ रशिया चाहे, सऊदी अरब चाहे, ईरान चाहे और उसके बाद ये चाइना चाहे, तो देयर इज नो हर्डल आर रिमूव्ड और आई एम श्योर कि ब्रिक्स में पाकिस्तान मेंबर बनेगा। एससीओ में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसलिए यहाँ पर होल्ड भी की है और बल्कि मैं तो कहूँगा एससीओ को यूज करें सिक्योरिटी इन्वायरमेंट मुल्क के ठीक करने के लिए। इसके लिए जो सिक्योरिटी हेड्स हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज के, चाइना, रशिया के, दे शुड ऑल सिट टुगेदर कि कैसे अफगानिस्तान को पीसफुल करें, कैसे अफगानिस्तान में टेररिज्म को खत्म करें, बिकॉज कनेक्टिविटी के लिए सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान अगर पीसफुल होगा तो फिर सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और गवादर पोर्ट आप देख लें कितना आम और दुनिया की मंडी, पूरा अफ्रीका, पूरा मिडल ईस्ट अवेलेबल है इसको, अगर ये एनवायरनमेंट आपको मिलती है। इसलिए एवरीबॉडी शुड पुट एक्शन ऑन अफगानिस्तान, उसको सपोर्ट करें जो उनको प्रॉब्लम है, ताकि ये पीसफुल हो और हमारा सीपीएफ मंसूबा बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ है। इसराइल ने जो ईरान पर हमला किया, उनका ये ख्याल है कि ये सिर्फ ये उनका एक ये एक्शन था, इसके बाद अब वो कोई एक्शन नहीं करेंगे। ईरान को यहाँ पर अब कोई फैसला करते हुए सोचना समझना होगा, उसके असरात पूरे खित्ते पर मुरतब हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो ब्रिक्स का मामला है या चीन और फिर इंडिया का मामला है, इसमें पाकिस्तान को मज़ीद बेहतरी की तरफ जाना है ताकि अपने आप को भी इन्वॉल्वमेंट कर सके और ब्रिक्स पर पॉजिटिव रहना चाहिए। इंशाल्लाह अगले जो इजलास होंगे पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बन सकता है। दैट्स ऑल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।